अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। PIA के तमाम ATR तैयारे ग्राउंड, सिविल एविएशन शेक टेस्ट लेगा, पास होने की सूरत में ही उड़ान की इजाजत मिलेगी। PIA और ATR दोनों के लिए खतरे की घंटी बज गई। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमन व मोहब्बत के दर्स को दोहराएंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या वाकई सलामती वाले दीन को खौफ की अलामत बना दिया गया। सानिया PK661 जिसके मुतासरीन अब तक कशमकश में मुब्तला हैं, अपने प्यारों के जस्ते खाकी के मुंतजिर हैं, जिन पर हर लम्हा भारी है, लेकिन उनका इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। DNA टेस्ट के जरिए लाशों की शनाख्त का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक सिर्फ 12 अफराद ऐसे हैं जिनकी शनाख्त मुमकिन हो सकी है। ये बहुत कड़ा वक्त है और इस तमाम तर सूरत हाल में जब इस हादसे को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, एक और ATR तैयारे में फनी खराबी की रिपोर्ट आई, जिसके बाद अब सिविल एविएशन के PIA के जेर इस्तेमाल तमाम तैयारों के शेक डाउन टेस्ट का फैसला कर लिया गया है। तमाम ATR तैयारे ग्राउंड कर दिए गए हैं, जिसके बायस अब टेस्ट मुकम्मल होने तक छोटे इलाकों के लिए PIA की परवाजें मुलतवी रहेंगी। हमने पहले भी इस हादसे के बाद ये वाज़ेह किया था कि ये सानिहा ATR तैयारों और PIA दोनों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, और अब ऐसा ही होता नजर आ रहा है। इस वक्त PIA के पास 5 ATR-72 और 5 ATR-42 तैयारे मौजूद हैं, जो PIA के डोमेस्टिक ऑपरेशन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये तैयारे ज्यादातर छोटे रूट्स पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये तैयारे मस्कत और शारजा भी जाते हैं। अब शेक डाउन टेस्ट के ऐलान के बाद ये तमाम परवाजें मुलतवी कर दी गई हैं। ये टेस्ट PIA और ATR दोनों के मुस्तकबिल के लिए अहम है, क्योंकि अगर इस टेस्ट में तैयारे में कोई खामी पाई जाती है तो ये तैयारे बंद भी हो सकते हैं, इनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है, और इस सूरत में PIA को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसे अपने 10 तैयारों से हाथ धोना पड़ेंगे, जो उसके डोमेस्टिक ऑपरेशन पर असर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि शेक डाउन टेस्ट आखिर होता क्या है। इस टेस्ट में तैयारे का मुकम्मल मुआयना किया जाता है, इसके फ्लाइट कंट्रोल्स चेक होते हैं, एवियोनिक्स का तफसीली जायजा लिया जाता है, तैयारे की जो साख्त होती है उसे देखा जाता है और उसके उड़ाने की सलाहियत को जांचा जाता है। इस टेस्ट को हवाई अड्डे पर सिमुलेटर्स पर और फिर तैयारे को उड़ाकर मुकम्मल किया जाता है। इस दौरान इंजीनियर्स तैयारे के मुख्तलिफ निज़ामों की मुकम्मल जांच पड़ताल करते हैं और आदाद शुमार भी इकट्ठा किए जाते हैं। मुख्तसरन ये कि लगभग वैसा ही टेस्ट है जो तैयारे के कंपनी में तैयार होने के बाद किया जाता है, जिसके बाद इसे मुसाफिरों के इस्तेमाल के लिए क्लियर किया जाता है। अब सिविल एविएशन PIA के तमाम ATR तैयारों का उसी तरह से मुआयना करेगी, लेकिन यहाँ पर यह भी अहम है कि हादसे का शिकार ATR-42 का भी 1 माह कबल ही इसी किस्म का A सर्टिफिकेट टेस्ट हुआ था, जो तकरीबन शेक डाउन टेस्ट जैसा ही होता है। इसके बावजूद उसका इंजन फेल हो गया। तो ये क्या गारंटी है कि शेक डाउन टेस्ट इन तैयारों को सफर के लिए महफूज। आज का हमारा प्रोग्राम और इसका पहला सेगमेंट है, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। PIA के तमाम ATR तैयारे ग्राउंड, अब सिविल एविएशन शेक डाउन टेस्ट लेगा। इस टेस्ट के मुकम्मल होने में कितना वक्त लग सकता है, इसके नताइज क्या हो सकते हैं और इसका तरीक़ाकार क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में आज न्यूज़ के रिपोर्टर ज़ीशान अहमद हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। लेकिन इससे पहले साबिक एयर वाइस मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि तकनीकी तौर पर इसका तरीक़ाकार क्या है। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपका। पहले तो ये बताइए कि ये जो शेक डाउन टेस्ट होता है, इसका तकनीकी तौर पर तरीक़ाकार क्या होगा और क्या इस टेस्ट की बुनियाद पर इन तैयारों को बैंड किया जा सकता है? ये शेक डाउन टेस्ट जो है, ये उस वक्त इसकी जरूरत महसूस होती है जबकि जो तैयारे हैं एक टाइप के, उन पर कोई ऐसा ट्रेंड नजर आए जो कि खतरनाक है। और जैसे आपने ATR पे देखा कि कल भी मुल्तान में एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक जो इंजन है उसमें आग लग गई जी। तो ये बहुत ही एक ऐसा ट्रेंड है जिसके तहत बहुत खतरनाक सूरत हाल जो है उससे हम दोचार हो चुके हैं। लिहाजा ये शेक डाउन का मतलब ये है कि वन टाइम सारे तैयारों को और उनकी जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर बाकायदा एक थॉरो किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो, उनके सिस्टम्स हैं
ان کا ایک ٹیسٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا یہ سسٹم جو ہے یا جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے جی. یہ کسی خاص علاقے میں ہے. جیسے اس معاملے میں انجنز کے اوپر ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یکے بعد دیگرے جو انجن ہیں وہ اس طرح کی سیریس ایمرجنسی سے دوچار ہو رہے ہیں. تو اس طرح, اور یہ مختلف جہاز کے اور بھی جو مختلف سسٹمز ہیں ان کو بھی اس میں ایک مرتبہ ان کی انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہی ساتھ تمام طیاروں کے جو خطرناک ٹرینڈز ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا. ذیشان, آپ سے جب اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کس طرح سے انجینئرز دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر پی آئی اس بارے میں کیا کہتے ہیں, تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ کافی پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر کہ بغیر مینٹیننس کے ہی پرواز کے لیے وہ چلے جائیں, اور ایک پائلٹ نے منع بھی کر دیا تھا جو موئنجو دڑو والی فلائٹ تھی فلائٹ اڑانے سے, اور اس کے بعد اس قسم کا ایک اور حادثہ ہوا. اب آپ کو لگتا ہے کہ پی آئی اے پوری طرح سے ایک ساتھ کسی ایک خطرناک ٹرینڈ کے لیے یہ شیک ڈاؤن ٹیسٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے اور کرے گا, اس کو اسی طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا؟ جی دیکھیں نادیہ, ایبلٹی تو رکھتا ہے پی آئی اے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ بات ہے نیت کی. ان کی پریورٹی اس ٹائم پہ فلائٹ شیڈیول متاثر نہ ہو, اور اسی لیے جو انجینئر سے ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ فلائٹ بر وقت اڑانے کے لیے ہم پر پریشرائز کرتے ہیں یہ لوگ, اور کہتے ہیں کہ جی فوراً جہاز کو کلیئر کریں اور اڑائیں. اسی لیے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ ٹیکنیکل کیپیبلٹی تو ہوگی, لیکن کیا وہ واقعی خطرناک ٹرینڈ کو جانچ سکیں گے؟ دیکھیں, اس حوالے سے ابھی اے ٹی آر کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے. ابھی ان کو جب اجازت مل جائے گی اعلیٰ سطح سے تو اس کے بعد وہ دورہ بھی کریں گے, اور اس کے بعد جو صحیح ریزلٹس آئیں گے نادیہ, وہ تو بلیک باکس ان کے ابھی تک کراچی میں ہی موجود ہے. یہ ابھی پیرس جائے گا غالباً کل یا پرسوں, تو اس کے بعد جب اس کے 5-6 دن کے بعد جب ریکارڈنگ موصول ہوگی تو اس کے بعد ہی صحیح ججمنٹ آ سکے گا انویسٹیگیشن کے حوالے سے. پبلک تک تو یہ رپورٹ شاید نہ پہنچ سکے صحیح معنوں میں, جس طرح پہلے بھی فضائی حادثات ہوئے ہیں اور پبلک تک رپورٹ جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے. اب بات بنتی ہے 3 چیزیں اس میں ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا اے ٹی آر خود خراب ہے. اے ٹی آر خراب کے لیے اگر آپ اس کا پریویس تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اے ٹی آر کا 1925 سے جہاز بنا رہے ہیں یہ لوگ, 1200-1400 جہاز بنا چکے ہیں, پوری دنیا میں فلائی کر رہے ہیں. ابھی بھی تقریباً دنیا کے 70 سے زائد ممالک اے ٹی آر یوز کر رہے ہیں, جو شارٹ روٹس ہوتے ہیں, ریجنل روٹس ہوتے ہیں ان کے لیے. تو اچھا, دوسری چیز آتی ہے انجنز کی. انجنز الگ ہوتے ہیں. یہ انجن بناتی ہے کمپنی, یہ پریٹ اینڈ وٹنی کے نام سے ایک کمپنی ہے جو کہ ایک ساکھ رکھتی ہے انجن بنانے کے حوالے سے. تو ان کی بھی کریڈیبلٹی کے اوپر بات آ جاتی ہے, اور وہ اسی لیے تحقیقات کے اندر شامل ہونا ضروری سمجھتے ہیں, ورنہ ان کو کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کا جہاز آئی ہے اور یہ یہاں پر آ کر شیک ڈاؤن ٹیسٹ کرے گی, تو اس کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہوں گی, سجیشنز ہوں گی, اس کو پھر پی آئی اے نے دیکھنا ہے. بالکل یقینی طور پر, کیونکہ وہ تو اپنا دفاع کریں گے کہ ہمارے طیارے محفوظ ہیں, اور اب تک ان کے طیارے محفوظ ثابت ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے حادثات ہوئے ہیں, مگر پاکستان میں اس کے 3-4 حادثات ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو 10-15-20 حادثات. اے ٹی آر طیارے بہت مضبوط ہیں, پائیدار بھی ہیں. میں ذرا شاہد لطیف صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ شاہد لطیف صاحب, یہ جو اے ٹی آر طیارے ہیں بہت پائیدار سمجھے جاتے ہیں. اگر ان طیاروں کی خصوصیات پڑھنے ہم بیٹھیں تو لگتا یوں ہے کہ یہ طیارے کریش ہی نہیں ہو سکتے ہیں. تو بنیادی مسئلہ کا ہی ہے یا پھر ہماری مینٹیننس ناقص ہے جس کی وجہ سے ان طیاروں میں خرابیاں رپورٹ ہو رہی ہیں؟ جی بالکل, طیاروں کے ڈیزائن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ فلائی کر رہے ہیں, وہاں اس طرح کے کوئی کرٹیکل یا ڈینجرس ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ نہیں ہو رہے. تو یہ تو مینٹیننس کا معاملہ ہے نا. اگر اچھی سے اچھی اکوپمنٹ بھی جو ہے اس کی مینٹیننس آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ اکوپمنٹ جو ہے, وہ مشینری جو ہے وہ اچھے ریزلٹس نہیں دے گی. تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ مینوفیکچرر کا پرابلم ہے یا ڈیزائن کا کوئی پرابلم ہے. اس میں ڈیزائن کے کوئی ایشوز نہیں ہے, مینوفیکچرنگ کے ایشوز نہیں ہیں. یہ ہماری مینٹیننس خراب ہے جس کی وجہ سے طیارے جو ہیں بار بار ایمرجنسیز جو ہیں ان کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری اپنے مینٹیننس کا پرابلم ہے. ہمیں فوری طور پہ اپنی جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں اور ہماری جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں اس کا محاسبہ کرنا ہوگا. بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب. ذیشان آپ کا بھی ویلکم بیک. سرور کونین رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن جاری ہے. نعت خوانی کی محفلیں برپا ہیں, میلاد کے جشن ہیں, ہر سو آمد مصطفیٰ کی نعتوں کی گونج ہے. جلوس نکالے جا رہے ہیں, پورے شہر دلہن کی مانند سجا دیے گئے ہیں. ہر طرف چراغاں ہیں, خوشیوں کا سما ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نشیب و فراز آپ کی زندگی میں آئے, لیکن ہمیشہ آپ نے صبر و تحمل کی تنقید کی ہے, امن و محبت کا درس دیا ہے. لیکن بدقسمتی سے سلامتی والے دین کو خوف کی علامت بنا دیا گیا.
سلامتی والا دین جسے خوف کی علامت بنایا گیا، یہ وہ آج الفاظ ہیں، وہ جملے ہیں جو وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سیرت النبی کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہے۔ یہ جملے بہت اہم ہیں اور معنی خیز بھی ہیں، لمحہ فکریاں ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا واقعی ہم نے سلامتی والے دین کو خوف کی علامت بنایا ہے؟ کیونکہ ہم میں برداشت اور رواداری تقریباً ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور جس زمانہ جاہلیت کا ہم ذکر کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، جس کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقلاب لائے، نئے معاشرے کی بنیاد رکھی، برداشت کا درس دیا اور صبر کی تلقین کی، وہ تمام تعلیمات رواداری آخر ہم سے دور کیوں ہو گئیں؟ ہم پھر سے اسی دور جاہلیت کی طرف کیوں لوٹ رہے ہیں؟ اور پھر آج ہم وہی سما دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ہوا کی بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی ہیں۔ کیوں اختلاف رائے ہم برداشت نہیں کر پا رہے اور کیوں تشدد کا درس دیا جا رہا ہے؟ انتہا پسندی کی جانب دیکھیں تو وہ بھی عروج پر نظر آتی ہے۔ رسول پاک نے حق کی شہادت دی، پھر یہ ذمہ داری امت کو سونپ دی گئی۔ صحابہ کرام اور اہل بیت نے اس حق کے علم کو تھامے رکھا۔ ہم بات کریں گے، اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب۔ طاہر اشرفی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ سے سب سے پہلا سوال تو میں یہی کرنا چاہوں گی کہ موجودہ دور میں مسلمان اور دین اسلام جن حالات سے گزر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم ہی ہیں، ہم خود ہی سلامتی والے دین کو خوف کی علامت بنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی، حالات بھی یہی ہیں، واقعات بھی یہی ہیں، اور ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، لہذا جو دین امن اور سلامتی والا دین ہی نہیں تھا، بلکہ قیامت کی صبح تک جو دنیا کے تقاضے تھے ان کو پورا کرنے والا دین بھی تھا، ہم نے اس دین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے، لیکن ہم نے اپنی ناؤں، اپنے کیا نام دے، اپنے جھنڈوں کو بلند کرنے کے لیے اس دین کی اصل صورت کو دنیا کے سامنے اور قوم کے سامنے نہیں رکھا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ دین اسلام کے نام پر جو سب کچھ کر رہے ہیں، حقیقتاً اسلام کا تو اس سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ یہ جو خوف کی بات کی جاتی ہے، جو دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے، تو قرآن کریم نے بڑا واضح کہا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بیان یہ کی کہ المسلم من سلم المسلمون، اور دوسری جگہ کہا من سلم الناس، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا انسان محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ہمارے اللہ رب العالمین ہے، لیکن ہمیں اپنے کردار سے، وہ کردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو کہا کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، وہ آپ کے دین کو نہیں مانتے تھے، آپ کے پیغام کو نہیں مانتے تھے، آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے، لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ آج مولانا صاحب، آج اب ہم کریں کیا؟ یہ غلطی تو ہو گئی، اب یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا؟ انتہا پسندی کا خاتمہ آخر کیسے ممکن ہے؟ وزیر اعظم نے آج اس سلسلے میں علماء سے کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے، امن اور اسلام کا پھر سے تعلق قائم کرنے کے لیے کہا ہے، یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوگا؟ ایک تو قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے باہر صورت ہم جہاں بھی چلے جائیں، ہماری بچت، ہماری بقا، ہماری سلامتی اس میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ اور جہاں تک پاکستان یا اس دنیا میں انتہا پسندی کا تعلق ہے، تو اس کے کچھ اسباب تو حالات اور واقعات ہیں، اور کچھ اسباب جو ہیں وہ ان انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیموں یا عناصر کا جواب نہ دینا ہے۔ ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دہشت گرد اور انتہا پسند عناصر اپنا
ایجنڈا جو ہے اس کی طرف مسلمانوں کی بہت کم توجہ ہے. جی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پوری دنیا کے اندر اکابر علماء سے، مفتیان سے، حکومتوں سے پوچھا ہے کہ یہ جو داعش جیسے فتنے ہیں یا اور جو فتنے ابھر رہے ہیں، آخر ان کے لیے کاؤنٹر نیریٹو اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں، ہم نے 80,000 لوگوں کو قربان کیا ہے، ہماری 80,000 جانیں گئی ہیں، لیکن اب تک ہم اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کے جواب میں کاؤنٹر نیریٹو قومی سطح پر نہیں لا سکے. ہاں چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی ہیں. بالکل، اور انہیں کوششوں کو بڑھانا ہوگا. بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی صاحب. ہمارے پسندی کے خاتمے کے لیے سب کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی، اسلام کے وارث ہونے کا فرض نبھانا ہوگا اور اسلامی تعلیمات کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.